अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैफ़ कुरैशी। भाई सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ यहाँ पर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए। आज बहुत से इश्यूज़ हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही कहाँ से मैं बात शुरू करूँ, कहाँ से लेकर चलूँ। लेकिन चलें, कुछ इश्यूज़ मैं कवर कर सकता हूँ। थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको बताने की। सबसे पहले आ जाते हैं हम, आज हिंदुस्तान का एक जहाज़ कराची एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। वहाँ से सूटकेसों के सूटकेस जिनमें डॉलर्स भरे हुए थे वो लेता है। वहाँ से 12 अफराद उस जहाज़ में शामिल होते हैं, जबकि हिंदुस्तान से जो भी जहाज़ आता है उसको पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं है। और वो जहाज़ खुफिया तरीक़े से ये कहता है कि जी हमारे कुछ ख़राबी हो गई है जहाज़ में। समझ में नहीं आ रही, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जब से इनकी हुकूमत आई है, जब से इन्होंने पैसा बाहर भेजना शुरू किया है, जब से डॉलर ऊपर चढ़ा है, हमारा रुपया गिरा है, ये कोई 5वां 6ठा जहाज़ था जो हिंदुस्तान से आया, डॉलर उसने लौट किए जहाज़ में और सीधा दुबई चला गया। तो पाकिस्तानियों, सलाम वालेकुम आपको कहना चाहता हूँ मैं, और बिलखुसूस उन लोगों को जो कि ज़र ख़रीद ग़ुलाम है पीपल्स पार्टी के और नून लीग के। पीपल्स पार्टी का ज़र ख़रीद ग़ुलाम कराची का आम शहरी तो नहीं है, लेकिन जो भी है बेचारे, जो गरीब सिंधी हारियों को इन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है, इन वडेरों ने। ये असल में कल्ट है, कल्ट। ये ऐसा कल्ट है जो मजहबी तौर पे भी दबा के रख रहा है और सियासी तौर पर भी दबा के रख रहा है। ये बहुत बड़ा कल्ट है। वरना आप देखें, इस कल्ट के अंदर एक ही मज़हब के, एक ही फ़िरक़े के, एक ही लोग जो है इस पूरी पीपल्स पार्टी में शामिल हैं। आपको कोई और कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 आ जाएं भाई, सुभान अल्लाह, ठुमक की ठुमक, ठुमक की ठुमक। जो नाच पेश हुआ 1,75,00,000 के अंदर, जो लुटिया डुबोई गई है, मुझे शर्म आ रही है आज ये बात कहने में कि मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान, इसके लिए कितनी कुर्बानी दी थी हमारे आबा व अजदाद ने। 14 अगस्त 1947 को कितने लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, कत्लेआम किया गया। क्या उनकी उसके ऊपर आपने नाच पेश किया? आपने उनकी जो इज़्ज़तें लूटी थी हमारी बच्चियों की, उसके ऊपर आपने ठुमके लगाए और हलाल मुजरा नोश फरमाया। वो सिट्टे दी चांदनी सिट्टे दा मुँह, और तेरा मुँह वर्गा बच्चू कछुए वर्गा तेरा मुँह, और फलाना ढिमकाना। जो बदतमीज़ी, जो तूफ़ान बदतमीज़ी की गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, औरतों की हुक्मरानी तो हराम थी इस्लाम में बेनज़ीर के ज़माने में। अब एक खातून इधर है आपकी बगल में, एक इधर है, और लिए फिर रहे हैं आप। आपकी थोन है, सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे मटका हो, मटके खां का। अभी अब मेरे मुंह से और कुछ सुनेंगे। और आपका बेटा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल मुजरा समाअत फरमा रहे थे, नोश फरमा रहे थे, नाज़रीन बने बैठे थे। लानत, लखे लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर, तुम 2 नंबर के हो जितने भी हो। मैं कहता हूँ ये वो वाहिद फ़िरक़ा है देवबंदी हजरात में से जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की। सिर्फ़ एक शख्स था जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी, वो थे अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। उनके अलावा कोई नहीं था। तो मेरे भाइयों, इनको पहचाने, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, हमारी फ़ौज के दुश्मन हैं। अगर हमारा कोई फ़ौजी मर जाता या कोई शहीद हो जाता या कुछ हो जाता तो ये शादियाने बजाया करते थे। ये तो हो गई जनाब 1,75,00,000 का मुजरा, जो पाकिस्तान की बेटियां कटी थी 14 अगस्त 1947 में, जो हमारे आबा व अजदाद ने अपने घर छोड़े थे, ये हमें वो तोहफ़ा दिया गया। और एक दूसरी तरफ खान का जलसा था, जहाँ पर जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो दुआएं करवाई जाती हैं। नूरुल हक अमीन साहब जो दुआएं करते हैं, ये था। एक तो ये जनाब बात थी। दूसरा ये कि आप जो है बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गए हो कि किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल करार दे दे। अबे भाई, क्यों दोगे? क्या उसने करप्शन की है? क्या उसने किसी की जागीर मारी है? उसने करा क्या है? आपके पास नहीं है,
لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ایک خفیہ ادارہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے نہیں چاہتا کہ عمران خان ہے. بہرحال دیکھیں، آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ نہ بھولیے گا کہ سن 1979 یعنی 1979 میں ایران میں ایک انقلاب آیا تھا. وہ بڑا خونی انقلاب تھا اور اس انقلاب میں جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو ڈھا دیا گیا. تو آپ یاد رکھیے کہ عوام کی جو طاقت ہے وہ کسی بھی ایجنسی سے، کسی بھی خفیہ ادارے سے، کسی بھی کرپٹ پولیٹیشین سے بڑی ہے. اور جب عوام اپنے پہ آ گئی تو خدا کی قسم آپ کو ڈھونڈنے والا نہیں ملے گا. تیسرا آ جائیں، کراچی میں وہی ہے. کل فون کیا تھا میں نے گھر پہ، پتہ لگا پورا کراچی جو ہے ڈوب رہا ہے کہ چندہ کی چاندنی میں ڈوبے ڈوبے دل میرا. تو جو پانی آ رہا ہے، گٹر کا پانی آ رہا ہے سب گھروں کے اندر. واہ میرے کراچی شہر کو کیا بنا دیا تم نے. جس دن سے اس منحوس پیپلز پارٹی کا سایہ کراچی پہ پڑا ہے، ہم کراچی والوں کا جینا حرام کر دیا. اور عمران خان صاحب جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے، جو قابل لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو آپ نے ایک طرف پھگوا دیا. مطلب ان سے مراد ہے پیپلز پارٹی نے پھگوا دیا. اور جو نااہل لوگ تھے، جو ان پڑھ تھے، جو جاہل تھے، جو ایک سینٹنس نہیں بول سکتے تھے اپنی مادری زبان کا، ان کی اپنی مادری زبان کا، وہ آج کلکٹر لگے ہوئے ہیں، کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. رہی جناب دوسرا کہ وہ ایم کے ایم نے بھی کچھ وہ کیا ہے پروگرام. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ایم کے ایم کے بارے میں؟ یہ تو کراچی کی عوامی آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے بتائے گی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. پھر ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے کچھ کاغذات جو ہیں وہ پاس ہو گئے. اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں الیکشن ہوگا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیاری میں ہم ہرا دیں گے. میں جتنا لیاری والوں کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. خدا کی قسم لیاری والے اپنی زبان کے، اپنی بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں. اگر ایک دفعہ انہوں نے زبان دے دی نا تو اس کے علاوہ وہ کسی کو ووٹ نہیں دیتے. اور لیاری پہ آپ سن 70 تک مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں ایک انٹرویو کرنے گیا تھا when I was in BBC. تو ایک انٹرویو کرنے گیا تھا، ایک صحافی تھے لیاری کے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہاں سے جو ہے یہ عبداللہ ہارون وغیرہ یہ جیتا کرتے تھے لیاری سے سیٹ. یہ مسلم لیگ کی سیٹ تھی. پھر بھٹو آیا تو پھر پیپلز پارٹی کی ہوئی. لیکن آپ دیکھیں بھٹو سے لے کر اور آج تک پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے؟ لیاری کی عوام ان پڑھ جاہل رکھی جان بوجھ کر انہوں نے، جبکہ بہت ٹیلنٹ ہے لیاری میں، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ان بچوں کو رکھا. بہترین باکسر وہاں پیدا ہوتے ہیں، بہترین کھلاڑی وہاں پیدا ہوتے ہیں، بہترین ریسلر وہاں پر ہے، بہترین ہر کام میں نمایاں ہیں لیاری کے لوگ. لیکن لیاری کے لوگوں کو جان بوجھ کے پیچھے رکھا. نہ ان کے پاس پینے کا میٹھا صاف ستھرا پانی ہے، نہ ان کی جو ہے سڑکیں صاف ہیں، نہ ان کے ہاں گٹر لائن کا کوئی سسٹم ہے، نہ ان کے ہاں بجلی ہے، نہ ان کے ہاں بیچاروں کے نوکری کا کوئی واسطہ غریبوں کا. وہ ایک عجیب سی قسم و پرسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال لیاری سے تو آپ نہیں جیت سکتے، یہ آپ بھول جائیں. رہی کراچی میں بلدیاتی الیکشن، تو ابھی تک تو مجھے کہیں سے بھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا. سب کچھ ڈاواڈول ہے بیکاز بارش ہو رہی ہے. اور پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں طوفان آیا ہوا ہے، بارشیں ہو گئیں. پنجاب کے اندر شدید بارشیں ہو رہی ہیں. پھر ایک چیز اور دیکھی کہ کچھ پرویز الہی صاحب نے جو ہے کچھ پکڑ دھکڑ شروع کی ان لوگوں کی جنہوں نے 25 مئی کو ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی، جنہوں نے گولیاں ماری، جنہوں نے لوگوں کو پل پہ سے پھینکا. تو ان کی گرفتاریاں کچھ عمل میں آئی ہیں. بلکہ ایک کے بارے میں تھے جو بندوق دکھا رہا ہے ایسے مارنے کے لیے، اس کو تو کہتے ہیں کہ نوکری سے بالکل ڈسمس کر دیا ہے، ختم ایک دم. اس کی نوکری نہیں ہے، نہ اس کو اب پینشن ملے گی نہ کچھ ملے گی. وہ گیا ایک دم صاف ہو گیا، کلین ایک دم. جاؤ اللہ خیر صلی اللہ اپنے گھر کو جاؤ. اچھا جی، جاوید لطیف صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نااہل ہو رہا ہے، عمران خان کو ہم گرفتار کرنے لگے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب نیکی اور وہ بھی پوچھ کل کے گرفتار کرتے ہوئے آج کر لو، کل کا نااہل کرتا ہوا آج کر لو. آپ کا تو کام ہی یہی ہے. یاد رکھنا ہر کسی کا دور آتا ہے، جب ان کا دور آئے گا تو پھر شکوہ نہ کیجیے گا، پھر گلہ نہیں کیجیے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. یاد رکھیے گا کہ شیر کو سوا شیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قدرت کا مکافات عمل ہے.
جو آج تم بوگے وہی تم کل کاٹو گے۔ عمران خان نے تمہارے کسی لیڈر کو گرفتار نہیں کیا، جتنے کیسز تھے وہ سارے زرداری کے زمانے کے بنے ہوئے تھے، لیکن عمران خان نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ کر رہے ہو، آپ کر کے دیکھ لو، عمران خان کی پارٹی جیت کے آئے گی، وہ آ کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ پاس کروائے گی، عمران خان کو نااہل سے اہل کروا دے گی، آپ کیا کرو گے؟ اس ٹائم میں صرف آخر میں چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہر طریقے سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، بریف کیس کے $9 بھر بھر کے دبئی جا رہا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے اس کے اوپر نگاہ رکھیں۔ پیپلز پارٹی صرف کراچی کی دشمن نہیں، وہ بلکہ جو غریب سندھی ہیں، جو دیہاتوں میں گاؤں میں رہتے ہیں، جو بیچارے نہیں بول سکتے، وہ ان کے اوپر ظلم و تشدد کر کے زندہ وہ حکومت کرتی ہے۔ وہ ووٹ جیسے آپ نے دیکھا پنجاب میں کیسی بے ایمانی ہوئی تھی، وہ تو چونکہ عمران خان کا اتنا پریشر تھا، عمران خان نے پریزیڈنگ آفیسر جو ہے اپنے لگائے تھے، اس لیے وہ بے ایمانی سے بچ گئے۔ جبکہ سندھ میں ایسا مشکل ہے، ان کے اپنے گاؤں دیہات بڑی دور ہے، تو اس کے لیے جو ہے جو میرے مقامی سندھی بھائی ہیں ان کو تیار ہونا پڑے گا، تاکہ جب الیکشن کا دن ہو وہ وہاں پر جائے۔ اور اس کے لیے میں عمران خان سے یہ کہوں گا، عمران خان صاحب آپ پنجاب پہ تو توجہ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ سندھ کی طرف آئیں۔ جب تک آپ سندھ میں نہیں آئیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ایک چلتے چلتے آخری بات کر لوں، عمران ریاض خان آج جب اپنا پروگرام کرنے ایکسپریس نیوز پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی تو لنگ جا اتھوں، کائے کے لیے آیا تو ہمیں مروائے گا کیا بھیا؟ جیسے ایئر وائی بند ہو گیا ویسے ہم بھی بند ہو جائیں گے۔ اس غریب کو پروگرام نہیں کرنے دیا گیا، ARY پر پابندی لگا دی، جس کی میں اسٹرانگلی مذمت کرتا ہوں۔ صابر شاکر میرا بھائی، میرا دوست، وہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں برطانیہ آ گیا۔ اب آپ بتائیں صابر شاکر کے ساتھ کتنا ظلم کر رہا ہے، کتنا نفیس، سلیقہ مند، کتنا گفتگو میں کتنی نفاست کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ وہ کسی کو اوئے نہیں کہتا، تو ہمارے ساتھ اوئے کر تو ہم بتائیں تجھے اوئے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارہ کسی سے اوئے نہیں کرتا۔ پھر ارشد شریف جس کا بھائی شہید ہوا فوج میں، جس کے والد صاحب شہید ہوئے، جس کے والد صاحب نیوی میں آفیسر تھے، جس کی پوری خاندان کی ہسٹری فوج میں، وہ چھوڑ کر چلا گیا پاکستان۔ اور اب آپ جو ہے وہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو آپ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ گھیریے، کب تک گھیرتے ہیں؟ یاد رکھیے گا ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے، اور میں تمام لوگوں سے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی غلط چیز دیکھیں یا کوئی عمران خان کا شو ہو، آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈالتے تو آپ میرے پاس بھیج دیں، میرے پاس اس کا لنک بھیج دیں، میں اپنی ویڈیو میں ڈالوں گا یہاں سے، اور میں دنیا میں پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ کی ملاقات اب ایک نئے ولاگ میں ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال حلالی مجرا جو ہے وہ پیش کیا گیا کل رات کو، 1,75,00,000 پاکستانی عوام، غریب عوام، یاد رکھیے گا 1,75,00,000 کا حلالی مجرا، جس میں مولانا فضل الرحمان دیوبند جماعت کے لوگوں نے بیٹھ کے وہ مجرا سنا ہے۔ تو میرا صرف یہی کہنا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان بنانے کے قصوروار ہم نہیں ہیں یا اس جرم میں ہم شامل نہیں ہیں، انہی کی اولادوں نے، انہی کے پوتے نے جو ہے وہ حلالی مجرا سنا ہے، اور اس کا باپ جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کی ڈیرہ غازی خان کیا پورے پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ حلالی مجرے جو ہے اپنے بیٹوں کو سنوا رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، بڑا خار میں بیٹھا ہوں، بڑا غصے میں بیٹھا ہوں، لیکن بس یہیں پہ اپنی زبان بند کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ یہ نہ ہو کہ کچھ اور نکل جائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔